नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, ये दुनिया है, यहाँ नई चीज़ें पुरानी हो जाती हैं और सही और सलामत चीज़ें हालात व वाक़यात के साथ टूट के बिखर जाती हैं। वजूद मिट जाते हैं, नामो निशान ख़त्म हो जाते हैं। तब्दीली, चेंज, बर्बादी और तबाही इस दुनिया की मेन अलामतों में से एक अलामत है। आज की मुलाकात में मैं और आप अपने मुआशरे, अपने महल्ले, अपने गली, अपने बाज़ार, अपने खून के रिश्तेदार, उनके अंदर आने वाली तब्दीलियाँ, रिश्तों का कटाव, कता रहमी, सिला रहमी से महरूमियाँ, मोहब्बतों की जगह नफ़रतें, कुर्बतों की जगह दूरियाँ, ये जो मनाजिर देख रहे हैं, हमने इस मौजू को दर्द दिल के साथ पढ़ना है। जहाँ गलती होगी उसे सही करेंगे, जो असबाब हैं उनसे अपने आप को बचाएंगे और जो इसका इलाज और हल है वो इंशाअल्लाह ढूंढेंगे और उसके मुताबिक अमल करेंगे। हजरात, इस दुनिया के अंदर इंसानियत की असल अल्लाह ने मर्द को बनाया है। मेरी माएँ, बहनें, बेटियां अगर सुन रही हैं, आवाज़ उन तक जा रही है। पढ़े लिखे साथी, आम्मतुन्नास, अहले इल्म, अहले दिल, अहले नज़र, अहले फ़िक्र, पूरी तारीख़, पूरी हिस्ट्री, सारी शरीयतें और किताबुल्लाह का मुताला करके देखिए, इंसानियत की असल अल्लाह ने मर्द को बनाया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मालिक आवाज़ देते हैं, या अय्युहन्नास, ए इंसानों के गिरोह, ए लोगो, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उस रब से डरो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह के अहकाम मानो और मना करदा चीज़ों से रुको, जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने पूरी इंसानियत को पैदा किया है, मिन नफ्सिम वाहिदा, और उसकी असास और असल और उसकी बुनियाद अल्लाह ने अकेले मर्द को, एक जान को बनाया। इस जहान की जान, असास, बुनियाद, पहली इकाई, बेस और असल अगर आपसे कोई पूछे तो वो मर्द है, वो मर्द है। इस असल के साथ अल्लाह ने इसकी फसल जोड़ी है। खालक़कुम मिन नफ्सिम वाहिदा व खालक़ मिन्हा ज़ौजहा। इस असल के साथ अल्लाह ने जो इसका जोड़ा बनाया है वो फसल है। और दलील, फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, शौहर के साथ बीवी को अल्लाह ने खेती और फसल कहा है। मर्द क्या है? इस दुनिया की पहली असास
اور اس دنیا کا پہلا جوڑا کون سا ہے؟ رشتوں میں پہلا رشتہ وہ میاں بیوی کا ہے، وہ شوہر کا بیوی کا ہے، وہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے، وہ خاوند اور اہلیہ کا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ، جب تک آپ اس اصل کو نہیں مانیں گے آپ کی بلڈنگ کھڑی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی معمار، کوئی بھی انجینئر، جتنی اس نے بلند بلڈنگ اٹھانی ہوتی ہے اتنی ہی وہ بنیادوں کو مضبوط بھرتا ہے، بھلے وہ بلڈنگ پانیوں میں کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں دبئی کے سمندروں میں اندر بلڈنگیں بنی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کام اور محنت اس کی بنیادوں پہ ہوئی ہے، تبھی وہ بلڈنگیں آج کھڑی ہیں، قائم ہیں، بکھری نہیں ہیں۔ مرد پہلی اساس ہے اوورال، اور دنیا کے رشتوں کو، انسانیت کو قائم رکھنے میں اللہ نے اس کو جس چیز کے ساتھ جوڑ کے سہارا بنایا ہے ایک دوسرے کا، اور اسے اس دنیا کی فصل بنا دیا ہے، وہ بیوی ہے۔ اور دنیا کا پہلا جوڑا، پہلا روپ، پہلی شکل، پہلی رنگت، پہلا کردار اگر کسی رشتے کو کہا جا سکتا ہے تو معذرت، میں بھی باپ ہوں، آپ بھی یہاں باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہوں گے، مائیں بھی ہیں سن رہی ہیں، اللہ نے ماں کو پہلے نہیں بنایا۔ یہ جو جذبات کی رو میں بہہ کے اس میں خطاب کیا جائے، بیان کیا جائے، تقریر کی جائے، تحریر لکھی جائے، وہ جذباتی ہوگی، اس کی بیس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا دل کرے کہ میں 2 دنوں میں بلڈنگ کھڑی کر دوں اور آپ بنیاد نہیں کھودیں اور اسی کے اوپر زمین پہ شروع کر دیں تو ساری دنیا کہے گی غلط کر رہے ہو۔ جب تلک مرد کو عزت نہیں ملے گی، یہ بات یاد رکھنا، جب تک مرد کو عزت نہیں ملے گی، الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد عورت کے ہر رشتے اور روپ میں اس کا محافظ ہوتا ہے، اس کی باڑ ہوتا ہے، فصل کا نگران ہوتا ہے، پہرے دار اور پاسبان ہوتا ہے، اور کسی بھی شکل میں یہ عورت کو گرنے نہیں دیتا۔ عورت کیا ہے؟ فصل ہے، اور فصل کا پروٹوکول رب نے بیوی کو دیا ہے، یہ آیت کی ترتیب ہے۔ آگے جتنے بھی رشتے ہیں وہ نسل ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، متصل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ترتیب۔ اصل مرد ہے، فصل بیوی عورت ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، باقی جتنے بھی آگے سلسلے چلے ہیں، رشتے بنے ہیں، وہ نسل ہے۔ جس قوم کی نسل برباد ہو جائے وہ نرسری گئی، اور جس کی نرسری گئی اس کا مستقبل اور فیوچر گیا، اس کا کل خطرے میں ہے، اس کے پڑھولے خطرے میں ہے، اس کے گودام خطرے میں ہے، اس کا غلہ خطرے میں ہے، اس کی جنس خطرے میں ہے۔ اور جس کی نسل چلی گئی اور اس نے پرواہ نہیں کی، اس سے پہلے مرحلے میں فصل ہے جو تیار ہو رہی ہے، جو تیار کر رہی ہے، جو فیکٹری ہے، جو گودام ہے، گیا وہ برباد ہو گیا۔ جس نے بیوی کی قدر نہیں کی اور اس کا پاس نہیں رکھا، لحاظ نہیں رکھا، تعلیم اور تربیت کی فکر نہیں کی، سمجھ لیجئے کہ فصل تیار ہو کے بھی برباد ہو گئی ہے۔ این تیار فصل اوپر اولے پڑ جائیں، انسان کی فصل اگی ہوئی ہو اور اوپر بارش تیز آ جائے، تیز آندھیاں آ جائے، اٹھی ہوئی فصل بیٹھ جاتی ہے۔ دیکھا نہیں اس مرتبہ گندم بالکل تیاری پہ تھی، کیوں دانہ چھوٹا ہو گیا؟ اپنی نشو و نما پوری نہیں پکڑ سکا، اسے موسم اور آب و ہوا وہ والا نہیں ملا کہ جس میں پنپ کے وہ صحیح معنوں میں اپنا پورا وجود بنا سکے۔ یہ تمہید میں نے 3 باتیں اس وجہ سے کی ہے کہ صلہ رحمی کے لیے جتنے آج تک لیکچر دیے گئے ہیں ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہر بندہ فن خواں بن کے یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرے غلط ہیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر
ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. لوگوں یاد رکھیے اللہ نے جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے، کوئی شک نہیں. لیکن پتہ نہیں ممبر و محراب نے کیوں اس بات کو چھپایا کہ سیم لفظ باپ کے لیے بھی رب نے استعمال کیے ہیں، محبوب نے کیے ہیں کہ باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے. اور بلکہ باپ کو کیا کہا کہ یہ جنت کا مین گیٹ ہے. مین گیٹ بند ہو تو اندر جانا مشکل ہوتا ہے، وہ کھلا ہو تو ہر چیز اندر جانے کے لیے آسانی. کم از کم آپ چار دیواری میں ہوتے ہیں تو ساری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے باپ بیٹھے ہیں، جتنی مائیں تشریف فرمائے، ایک بات کو ابھی مان لیں، اس دنیا میں پہلا اصلی اساسی بنیادی رشتہ اور پہلا روپ مرد کا وہ شوہر کے ناطے ہے. شوہر، جو بھی شوہر ہے وہ معزز ہے. اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں گے کٹ جائے گا، اسے ویلیو نہیں دیں گے گر جائے گا، اس کا ساتھ نہیں دیں گے دور ہو جائے گا، اگر آپ اسے سنبھالیں گے نہیں تو بکھر جائے گا. اور اس دنیا میں سب سے زیادہ مار ماری جا رہی ہے تو مرد کو، شوہر کے روپ میں. سزائیں دی جا رہی ہیں تو شوہر کے روپ میں، محنتیں کر رہا ہے تو شوہر کے روپ میں، پٹ رہا ہے تو شوہر کے روپ میں، فلمیں بنی تو شوہر کے اوپر، ڈراموں میں کمزور دکھایا گیا تو شوہر کو. جس معاشرے نے شوہر کو ختم کر دیا سمجھ لیجئے اس معاشرے کی اساس ختم ہو گئی. اور پتہ کرنا ہے تو یورپ میں تشریف لائیے، وہاں صرف ایک کام ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوئے. جو شوہر تھا نا اسے گم کر دیا گیا. اور یہ نکاح کے 3 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو پہلے تھے، اور تینوں میں شوہر گم تھا. ٹوٹل 4 طریقے تھے نکاح کے رشتے بنانے کے. پہلا، عورتیں اپنے گھروں پہ جھنڈے لگا کے بیٹھی تھی، شوہر کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی تھی کہ جس کو ضرورت آئے پیسے دے، وہ اپنی خواہش اپنی چاہت پوری کرے، اس کے بعد وہ کون ہم کون. اور یہ سسٹم آج بھی دنیا میں کثرت کے ساتھ رائج ہے، جسے اسلام دبانے مٹانے آیا تھا، اصلاح کرنے آیا تھا. دوسرا روپ کہ ایک عورت، اس کا باپ بیٹی کو لے کے، بھائی بہن کو لے کے، کوئی بھی جو رشتہ تھا عورت کا، اسے سوسائٹی کے اندر گلی محلے میں دور دراز بستی گوٹھ میں جو نامور طاقتور صحت مند قدآور آدمی ہوتا تھا اس کے گھر چھوڑ آتے تھے تاکہ بیج اچھا ملے، نسل اچھی ملے. خود اپنے ہاتھوں چھوڑ کے آتے تھے. شوہر گم کر دیا گیا، اور جسے اچھا دانا دیکھا یا اچھا دانا عقل مند سردار یا چودھری یا بڑا وڈیرا دیکھا کہ اس کی نسل ہمیں مل جائے، وہ اس کے حوالے کراتے. جیسے ہم ریوڑ، پہلے کسی گھر میں ایک آدھی بکری ہوتی تھی، اسے ریوڑ میں چھوڑ آتے تھے، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی تو ہم اس کو واپس لے آتے، اس سے بچہ لے لیتے. عورت کی یہ ویلیو کر دی تھی، شوہر گم تھا. تیسرا طریقہ، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا، صرف اس لیے کہ یہ عورت کی عزت نہیں تھی، یہ رشتوں کی قدر نہیں تھی. تیسرا طریقہ تھا کہ ایک عورت 10 آدمیوں کو بلاتی اپنے گھر میں، اور اسے اجازت تھی، 10 کو بلا کے اپنے تعلق قائم کرتی اور انہیں چھوڑ دیتی. جس دن بچے کا جنم ہوتا وہ 10 کے 10 آتے، سارے ہی آتے. ان 10 میں سے جس کے اوپر انگلی رکھتی، ہاتھ رکھتی کہ یہ بچہ تیرا ہے، اسے وہ ذمہ داری لینی پڑتی. اس میں بھی باپ گم تھا، شوہر گم ہو گیا تھا، اصل اساس پہچان نہیں تھی. ایسے حالات میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آواز دی گئی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج.
मेरी उम्मत के नौजवानों, रब जवानी दे, कुव्वत बा दे और नस्ल बढ़ाने का, फसल को तरोताज़ा रखने का। अगर अल्लाह वजूद में पानी दे तो आप इसको ज़ाय मत कीजिए, अपना जोड़ा बनाइए, अपना जोड़ बनाइए, लेकिन मर्जी से नहीं, चोरी छुप के नहीं, वली की मर्जी से वो मौजूद हो, दो आदिल गवाह, सिर्फ गवाह नहीं। हम जब शादियां करते हैं ना आजकल, ये मामू है इसको गवाह बना लो, ये चचा इसको गवाह बना लो, ये फुलां यार दोस्त है इसको गवाह बना लो, नहीं। लोगों, जो नमाज नहीं पढ़ता वो रब के साथ इंसाफ नहीं करता, ये गवाह नहीं बन सकता। और जिसने अपनी दाढ़ी मुंडवा दी है, इसने नबी के साथ वफा नहीं की, अदल नहीं किया, ये आदिल नहीं है, ये आदिल नहीं है। माजरत के साथ जो मर्जी आप समझ लें, गुस्सा करें जितना मर्जी, अगर आप सबको देते रहें और जब भाई की बारी आए उसका सालन उठा के गंदी नाली में फेंक दें, भाई क्या कहेगा कि इंसाफ किया तूने। सारी चीजों की तो हिफाजत करें, कपड़ों की, वजूद की, जिस्म की, घर की अच्छी से अच्छी टैल लगाएं, बेहतरीन से बेहतरीन फर्नीचर दें, और चेहरे के ऊपर महबूब की सुन्नत को उठा के गटरों नालियों में फेंक दें। अदल नहीं है। मेरे महबूब ने आदिल गवाह मांगे हैं, हक मार दीजिए, ऐलान कीजिए, मशहूर कीजिए, और यहां से अपनी फसल और अपनी नस्ल और अपनी असल को रसूल सल्लम ने जोड़ दिया। यह है वो असासी तरीका जिसे हम निकाह कहते हैं, और ये पैगंबर की सुन्नत है, और ये पैगंबर की अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी सुन्नत है। अब यहां से हमने आज के रिश्तों को जोड़ना है, रिश्तों को जोड़ना है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वेल्डर को दें, वो जो चारपाई के शेरू हैं वो कहीं और कर दे, और जो बाइयां हैं वो और कर दे, और उसके पावे जो हैं वो ऊपर को इधर उधर कर दे, चारपाई नहीं कुछ और बन जाएगा। जो तरतीब रब ने दी है कमाल दी है। आइए सबसे पहले असल को, मर्द को शौहर मान लीजिए। शौहर बनेगा कानूनी तो फिर जाकर के अब्बा बनेगा। औरत पहले रूप में बीवी है, मान लीजिए इस रिश्ते को, कदर कीजिए इस असासी चीज को। मैंने नहीं देखा कि बिल्डिंग बनानी और ईंट से दुश्मनी हो। जितनी मर्जी आप प्यार मोहब्बत कर लें, सीमेंट से, आप रेत से आप कर लें, ये सारे दर्जे बाद के हैं। अगर आपने जमीन से नफरत की है तो बुनियाद से नफरत की है, ईंट से नफरत की है तो आपने मटीरियल से नफरत की है। शौहर से भी दुश्मनी है, और इसके पता नहीं कितने नाम रखे हुए हैं। ये असल अपनी फसल की बाढ़ बन के निगरानी करने लगे ना, तो सके माँ बाप कहते हैं साडा तो बच्चा है ही बुद्धू, या इसको बुद्धू बोला जाएगा, कोई पागल कह देता है, कोई रन मुरीद कह देता है। ये वो हमले हैं मर्द के ऊपर शौहर होने के नाते जो कल को रिश्ते तोड़ते हैं। जब आप किसी को उसकी हवा गलत निकल जाए, सोसाइटी के अंदर आप बेहतरीन दुकानदार हैं, ताजिर हैं, लेकिन अगर आपकी हवा यह है कि यार ये वादा नहीं निभाता, यहां से माल 2 नंबर मिलता है, ये जुबान का पक्का नहीं है, हवा उखड़ गई तो आप मार्केट में नहीं रह सकते। शौहर की हवा अपनों ने उखाड़ी है, सगी मां कह रही होती है, बल्कि लफ्ज़ बोला जाता है, मेरा रब मुआफ़ करे, मैं मस्जिद में बैठा हूं लेकिन मेरे मुआशरे में जो ज़ख़म है मैं वो ज़ख़म दिखाता हूं, इसको चुड्डू बोला जाता है। और ये पता ही नहीं है घर किदां चलाईदा, मैं चला के वखाया सी। अब जब आपने शौहर को रन मुरीद कह दिया तो डरेगा वो कल को अपनी फसल को संभालते हुए। ये जो रात को किसान ठंडी सर्द रातों में पानी लगा रहा होता है अपनी फसल के लिए, मुस्तकबिल के लिए, क्या आपने कभी उसको बुरा ताना दिया? उसको तो शाबाश देते हैं कि जनाब रातों को जाग रहा है, फसल को देख रहा है, बाढ़ बना रहा है, टनल बना रहा है, ये ऊपर अगर कोरा पड़ने वाला है फसल पे तो उसको साया दे रहा है, कवरिंग दे रहा है, उसकी तो आप इज्जत करें। और अगर शौहर अपनी फसल को, अपनी खेती को
इज्जत दे, आबरू दे, हिफाजत करे, बीवी के साथ जुड़े, मवद्दत और मोहब्बत का मिसाला और मटीरियल और सीमेंट लगाए। ठेकेदार को मैंने देखा है, अगर मिसाला कम कर दे, रेट ज़्यादा कर दे, सारे कहते हैं 2 नंबरी कर रहा है। अगर शौहर अपनी बीवी से प्योर मोहब्बत और खालिस प्यार दे रहा है और बैरूनी अनासिर, कहीं बहन नंद बन के, कभी माँ सास बन के, कभी बाप ससुर बन के, इससे इस तरह की डील करें। बेटी के साथ निस्बत हुई तो दामाद को बेटा मान लिया, मगर बेटे के साथ जिसकी निस्बत है उसे सारी जिंदगी बेटी नहीं मानेगी। वाय, ये बुनियादी गलती थी कि उस आने वाली फसल जो एक गैरतमंद, बाहया, बावकार, एक मुअज्जज इंसान ने, पूरी दुनिया में कोई और नहीं था कि जो तुझे फसल मुहैया करता, खेती देता कि तू उससे अपनी नस्ल चला और कयामत तक तेरी जो है वो पुश्तें चले। सका बाप नहीं दे सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो बहन है, मां नहीं दे सकती। ये जिसने दिया है ना रिश्ता बेटी की शक्ल में, और वो तेरी बीवी बनी है, इस बीवी की और शौहर की पहली बुनियादी चीज़ों की दोनों की कदर कीजिए और सबको बताइए माशाल्लाह इसकी शादी हो गई है, ये अब बीवी है, ये मुअज्जज है, ये मोहतरम है। बताया जाए अपनी बेटियों को, कल को तुम्हारी भी शादी होनी है, तुमने भी बीवी बनना है, तुमने भी इसी रास्ते से गुजरना है, इसकी इज्जत करो। ये तुम्हारे भाई की बीवी है, इज्जत करो। हाँ हाँ, ये हमारे घर की, हमारी नस्ल की असल बन रही है, इसको फसल के तौर पे कबूल करो। खेतियों को बर्बाद नहीं किया जाता, दबाया नहीं जाता, मिटाया नहीं जाता। हाँ ये जरूर है, बाग लगाने वाले जानते हैं कि पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी को जब मुंतकिल करना होता है ना ज़मीन में, तो उसकी नीचे से वो गाचे बना के उखाड़ के जब उसे हम दूसरी जगह लगाते हैं तो पौधा नई जगह लगने पे मुरझा जाता है एक दफ़ा। ये आपने मोटरवे देखी जो फैसलाबाद से जा रही है, पिंडी भटियाँ, इसके दरमियान में खजूर के दरख्त लगे थे, और सबसे सख्त तनोमंद अगर कोई दरख्त होता है तो खजूर होती है। कितने लगाए थे? हर एकड़ के फासले पे। इस वक्त आपको चंद पौधे नजर आएंगे, बाकी नजर नहीं। हाँ, बेटी जब दूसरे घर जाती है, जब उसने 18-20 साल गुजारे होते हैं, एक पौधा भी मुरझा जाता है तो हम उसको उखाड़ के नहीं फेंक देते, कोशिश करते हैं कि बच जाए, पानी देते हैं, कवर करते हैं, ख्याल रखते हैं। हक तो यह बनता था कि इस बेटे को जो शौहर बना है, प्रोटोकॉल दिया जाए, इज्जत दी जाए, एजाज दिया जाए, रुतबा दिया जाए, हला शेरी दी जाए। बाप की एक थपकी बेटे को शेर बना देती है। इसे कहता है कि बेटा माशाल्लाह तुम मेरी कल को नस्ल चला रहा है, और ये मुअज्जज आदमी है जो तेरा ससुर है, जिसने मेरी पुश्त को आगे बढ़ाने के लिए तुझे अपनी इज्जत बतौर फसल दे दी है, और इससे मेरी नस्ल चलेगी। यही बाप माँ करती, यही रिश्तेदार करते। जब घर के अंदर से आवाज निकलती ना, बेटा बड़ा अच्छा है, खिदमत गुजार है, फसल का ख्याल रखता है, बाड़ बेहतरीन है, निगरान जबरदस्त है, पासबान बा कमाल है, और यही बातें बहनें बोलती, यही भाई बोलते, तो बाहर वाले लोगों की क्या जरूरत थी कोई बात कर जाता। नाम जब भी बिगड़े हैं घर से बिगड़ते हैं, अपने नाम उलट रखते हैं तो बाद में बातें निकलती हैं। इधर माँ बाप कह रहे होते हैं बच्चा चुडू है, बच्चा रन मुरीद है, तो ये बात ससुराल में भी जा निकलती है। फिर वो भी जुर्रत पकड़ लेती है, वो भी जाके कहती है जी मुंडा लाई लग गया, जिधर प्यो लौंदा लग जाता, जिधर मां, बड़े बड़े सारे नाम रखे हुए हैं। ससुराल में भी हमारे नाम पड़ गए, ददियाल में भी हमारे नाम पड़ गए, ननियाल तक भी खबर निकल गई, और फिर अहले इलाका में जाती रहनी है। अब्बा जहाँ बैठेगा कहेगा यार मुंडा व्यात बैठा, हथों निकल गया। जहाँ बैठेगा, माँ जहाँ महल्ले में बैठेगी, बाजी की दसा जिदों दी आई है उदों दे काने अड्ड ते तीलियां अड्ड, बचे ही कुछ नहीं। जो आप खबर निकाल रहे हैं, जो हवा निकाल रहे हैं, ये आप अपने घर की, अपनी असल, अपनी फसल, अपनी नस्ल की निकाल रहे हैं। कल को रिश्ते आने हैं, लोगों ने कट जाना है। अच्छा ये वही लड़का है ना, ये उसी की औलाद है ना जिसे आप ये कहते थे, ये कहते थे, ये कहते थे, ये उसी बच्ची के बच्चे हैं ना जिसके बारे में आपने इतनी कहानियां सुनाई हैं। अनपढ़ है, उजड है, जिद्दी है, और अड़ियल है, सड़ियल है, ये है वो है। आइए,
शौहर को और बीवी को इज्जत देना सीख लें, फिर अल्लाह इससे जो नस्ल दे उस नस्ल की तालीम और तरबियत अच्छी कर लें। जितने रिश्तों के कटाव होते हैं वो घर की खबरों से होते हैं। बाप बैठा होता है, जो शौहर है कहता यार मैं तो वड्डा समझ के इज्जत की थी पर मेरा वड्डा भरा इस काबिल तो नहीं है वड्डा रवे। किस में बैठ के बात कर रहा है? अपने बच्चों में। अब बच्चे कान लगा के बड़े मन के कच्चे भी होते हैं, तेज भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। अच्छा, अब अब्बू के बारे में घर के अंदर से आवाज़ निकलती है, बाकी रिश्ते अगले हैं। वबस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। यार अब्बा हर वेले ना खंघदा रहिंदा है तो डॉक्टरां ने कहा जेड़ा खंघे उन्होंने बाहर कढ़ दो। कोरोने का चक्कर है, ये थूक फेंकता रहता है। जिसने दुनिया की महंगी तरीन टाइलें लेके अपने बच्चों के लिए फर्श पे लगाई थी कि पाँव ना फिसले मेरे बच्चे का, साफ सुथरा रहे, मट्टी ना लगे, आज उसी बाप के बारे में आवाज़ क्या निकली है कि थूक फेंकता है। क्यों? शौहर की आपने दरगत बनाई, उसकी बीवी की दरगत बनाई। वल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल। आज तेरा प्रेशर है, तूने दबा लिया, कल को बूढ़ा तो होना ही है, आखिर तूने भी उसके हाथों में आना है। मैं हासिलपुर लिए चलता हूँ आप लोगों को 2 मिनट के लिए। 50 मुरब्बे ज़मीन की मालिका है। घोड़ी और घोड़े पे चढ़ के विजिट करती है, बेटों को और बहुओं को तिगनी का नाच नचा के रखती है। बड़ा धड़ल्ला है, बड़ा वजका है। क्या बात है जी अम्मा जी की। आखिर एक दिन कमज़ोर तो होना था। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। दिन बदलते हैं, रातें बदलती हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। फौतगी की इत्तला मिली, मैं और अहलिया गए नहलाने के लिए। जब आगे बढ़े, चारपाई से जब उठाया गया तो यकीन कीजिए जैसे मछली ग्रिल नहीं की जाती, ग्रिल फिश, और उसकी ऊपर वाली चमड़ी बस औकात वो ग्रिल के साथ जालियों और तारों के साथ चिपकी होती है, उसकी कमर की पूरी जिल्द चारपाई पट्ठे वाली थी, पट्ठे वाले वाण की, उसके साथ चिपक गई। और उसके पीछे से कोई सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में कीड़े निकल रहे हैं, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। बेटा भी मौजूद है, बहू भी मौजूद है। अहलिया ने मुझे कहा यहां तो ये मसला है। मैंने बुलाया बेटे को, ये क्या है? कहने लगे भाजी सानू रब माफ करे, इस बीबी ने मां साड़ी पर इन्नियां क दिल च नफरतां और कदूरतां पैदा करतियां सी कि इनू हुण कोई हथ लाउण नूं तैयार नहीं सी। 6 माह से ऊपर टाइम हो गया था, वो करवट नहीं ले सकी थी कमजोरी की वजह से, और वहीं लग लग के लागे लगे, गल गई, कीड़े पड़ गए। हवा कहां से निकली थी पता करें, गलती कहां हुई थी कि अगर बेटे को शौहर की हैसियत से, बेटा होना एक अलग मैटर है, जब वो शौहर नहीं बना था तो बड़ा प्यारा था, जब शादी हो गई है तो बुरा हो गया है, और ये जब से आई है इसने पूरा झुग्गा बर्बाद कर दिया है। ये अबाई घर छोड़ गए हैं, ये शहर में जाके 2-2.5 मरले के मकान में रह गए हैं। कैसी कैसी बातें निकली। अगर शादी होते, जैसे शादी से पहले इज्जत देते हैं, माशाल्लाह जी लड़की बड़ी अच्छी है, साडे वीर नूं जिद्दां दी मिली है, किसी होर नूं नहीं लभणी, भा तेरे लिए बड़ा रिश्ता लभ्या है, आंख माशाल्लाह ज़बरदस्त, नाक ज़बरदस्त, रंग ज़बरदस्त, माँ बाप पढ़े हुए, बहन भाई बड़े संजीदा, माशाल्लाह खुद तालीम याफ्ता। जब शादी होके घर में आती है, आवाज़ें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं, जुमले बदल जाते हैं, और जब चेहरे बदलने लगे हैं तो फिर सब कुछ ही बदल जाता है। और हम रोते हैं जी सिला रहमी नहीं हो रही। घर के अंदर से आवाज़ किसने निकाली थी कि बड़ा भाई, क्या लगता है बच्चों का ताया, शौहर का बड़ा भाई जो बच्चों का बाप है उसका बड़ा भाई ताया अब्बू है। जब ताया अब्बू के बारे में लफ्ज मनफी निकले, दादा अब्बू के बारे में जुमले गलत हो गए, बच्चे कल को कदर कहां करेंगे। जब हमने जुमला ये बना लिया कि जितनी फुफ्फो होती है ना, सारी फसाद की जड़ें होती हैं। पता नहीं आप लोगों की तरफ ना हो, शायद हमारे मोहल्ले में तो बड़ा चलता है जी, फुफ्फो आ गई है। अच्छा दूसरी तरफ आए,
ہم نے اور رویہ کیا اپنایا؟ شوہر کی قدر نہیں ہوئی، اصل کو نہیں سنبھالا گیا، سمجھا ہی نہیں گیا۔ وہ کیا تھا؟ میں اگر کسی کا شوہر ہوں، میں کسی کا اگر شوہر ہوں تو میں بھی تو کہیں سے پیدا ہوا ہوں نا۔ کہاں سے پیدا ہوا ہوں؟ جو میرے ابو کی بیوی تھی، جو میرے باپ کی بیوی تھی، میری ماں تھی، اس رحم کے رشتے سے جو میری اصل ہے۔ میرے بھائی پیدا ہوئے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، میری بہنیں پیدا ہوئیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، اور میرے ابو اس رحم سے نکاح والا تعلق تھا، وہ میری اصل ہے۔ جو میرے ابو کے بھائی ہیں وہ میرے چچے تائے ہیں، اور جو بھائی ہیں، ان بہنیں ہیں، وہ پھوپھیاں ہیں۔ جو ان کے باپ ہیں وہ میرے دادا ہیں، جو اماں ہیں وہ دادی ہیں، جو میری امی کے ابو ہیں وہ نانا ابو ہیں، جو امی ہیں وہ نانی ہیں، جو بھائی ہیں وہ میرے ماموں ہیں، جو بہنیں ہیں وہ میری خالائیں ہیں۔ اور جو میرے گھر میں فصل آئی ہے، ظاہر فصل تو تیار ہوتی ہے نا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کس لیے اگائی جاتی ہے فصل؟ اللہ نے کیوں ہرس بولا ہے؟ اس نے مائنڈ بنا لیا اور دو رویے اپنا لیے، دو رنگی کیا تھی؟ میرا بھائی پہلے تو گھر آتا ہی نہیں ہے، اگر آ گیا نا، بیل دی، اچھی خاصی پھر رہی ہے، بیٹھی ہے، بچوں نے آ کے بتایا مما جی انکل آئے ہیں۔ کیڑے انکل؟ نام لے کے بتایا، بڑے چھوٹے، تایا چچو جو بھی۔ وہیں چارپائی پہ لیٹ گئی، سر بن لیا، یہ تو روز ٹو رہے نا، انہیں تو راہ ہی بنا لیا ہے، میری کوئی پرائیویسی نہیں رہی ہے۔ دادا ابو کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ جب میرے باپ کو سکون نہیں، عزت نہیں، احترام نہیں، تعلق نہیں، پیار نہیں، میں لاکھ بیوی کا نوکر بن کے بھی رہوں، میرا دل پرسکون نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اوپر سے جتنا مرضی میں خوشی کا اظہار کرتا پھروں، لیکن جب میرا باپ ہی معزز نہیں رہا تو میری عزت کہاں ہے؟ جب میری ماں کو سکون نہیں، وہ اچھی نہیں، میرے بھائی اچھے نہیں، اور میرے بہنوں والے تعلق وہ سارے کے سارے فضول ہیں، پھپھو بھی بیکار ہے، چچے بھی بیکار ہیں، گھر آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اٹھ کے کوئی پانی یا چائے بنانے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف جو فصل ہے اس کا بھائی لاہور ایئرپورٹ پہ اترا ہے، ابھی اترا نہیں، اترنا ہے، پہلے ہی گڈی پھڑو، ٹائم تے پہنچو تے انہوں نے لے کے آؤ، اور میں بھی تیار ہوں، رن مرید جو ہوں، میں تیار بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میرے بھائی گھر آ کے بھی ان کو روٹی نہ ملے، پانی نہ ملے، عزت نہ ملے، آبرو نہ ملے، وہ ہر وقت ایسے ویسے ہی ہیں، تو مجھے ایمان سے بتائیے، میرے بچے جب دیکھیں گے کہ پھپھو آئی تو پکوان کچھ اور طرح کا ہے، لفظ پکائے گئے ہیں، دل ابالے گئے ہیں، کلیجے فرائی کیے گئے ہیں، اور جب خالہ آئی ہے تو ماشاءاللہ ککڑ، چرگے، بٹیر، کور میں یہ پکا ہے۔ میرے ابو کے بھائی آئے ہیں تو ان کو دال بھی عزت سے نہیں دی گئی، جوتیوں میں بانٹی گئی ہے۔ میری مما کے بھائی آئے ہیں تو بڑا کرم نوازیاں، بڑی محبتیں، بڑی سمیلیں، بڑے عزت، رات بھر جاگی، سب کچھ کیا ہے۔ یہاں سے آواز نکلی تھی، یہاں سے ہوا نکلی تھی، اور پتہ چلا تھا کہ ہاں ان رشتوں میں فرق کرنا ہے، اپنی اصل کو مٹانا ہے۔ کل کو جب شوہر کا دماغ بدلا یا خراب ہوا حالات دیکھ کے، پھر وہ سسرال کے ساتھ ایسے ہوا تو فصل بھی خراب ہو گئی، نسل بھی بگڑ گئی، تعلیم اور تربیت بیکار میں۔ یاد رکھیے تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ شوہر بھی پی ایچ ڈی ہے، بیوی بھی پی ایچ ڈی ہے، اور بچے بھی ماشاءاللہ ایم فل ہیں، رشتہ دار بھی سارے پڑھے لکھے ہیں، لیکن گفتگو اور رویے وہی جاہلانہ ہے۔ پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو قریب کر پایا کہ نہیں کر پایا، میں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا ہے، میں نے آپ کو کچھ نہیں بولا، میں اپنا ہی کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے، میں ایسے، میں ایسے۔ کیوں ہوا ہے ایسے؟ کیوں نہ کٹیں رشتے؟ آئیے حل کی طرف نکلتے ہیں۔ میں اپنے ابو جی کو دیکھتا ہوں، چھوٹے ہیں، میرے تایا جی بڑے ہیں۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تو جنگ دیکھی، جب آنکھ کھولی ہوش پکڑا، لڑائیاں دیکھی۔ میری ماں جی چھوٹی ہیں اور میرے تایا جی کے گھر ہیں وہ میری بڑی خالہ ہیں،
یعنی ادھر بھائی ہیں رشتے میں، ادھر بہنیں ہیں۔ میں نے جب بھی دیکھا تایا ابو کو مارتے ہوئے دیکھا، تشدد کرتے ہوئے دیکھا، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، کرم کرے، ان کی لغزشیں معاف فرمائے۔ اور میں نے اپنے ابو کو سامنے چپ دیکھا، خاموش دیکھا۔ میرے تایا ابو کی شادی کروا کے لائے تھے، سگی سالی ہے ان کے گھر، چھوٹی بہن ہے، اور میں نے جب بھی دیکھا اپنی ماں کو خاموش دیکھا، خالہ کو چڑھائی کرتے دیکھا، لڑائی کرتے دیکھا، بڑی بڑی شدتیں دیکھیں۔ لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایک سبق سکھایا تھا، پہلی بات، وہ میرے بڑے ہیں، باپ کی جگہ ہیں، جو مرضی کہہ لیں ان کا حق بنتا ہے، خبردار اپنی جوانی، اپنا جوش، اپنا جذبہ، اپنی غیرت سنبھال کے رکھنا، ہمارے ہوتے ہوئے سامنے نہیں آنا، ہم ہیں نا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی زندگی میں تایا ابو کو انگلی اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی اف بھی کی ہو۔ کہاں سے سیکھا؟ گھر سے۔ اگر میرے باپ نے یہ تربیت کی ہے تو مجھے اس کا ریوارڈ بھی ملا، ریگارڈ بھی ملا، عزت بھی ملی، کہ میری جرت نہیں ہوئی پوری زندگی کہ میں کہوں کہ ہمارے، جب میرا باپ مجھے سمجھا رہا ہے کہ خبردار تیری ضرورت نہیں ہے، تو بات کیا ہے، ہم ہیں نا۔ اور میں بڑی دفعہ دیکھتا ہوں کہ باپ طاقتور ہے، صحت مند ہے، وہ بوڑھا بزرگ ہے، یہ جتنی زیادتی کر رہا ہے، جفا پا کے انہوں تھلے تار لینا چاہیے سے، دل میں خیال آتا تھا، لیکن نہیں، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ آج بھتیجے اپنے تایا چچوں کے سامنے کیوں بگڑے نواب بن گئے؟ آج بھانجے اپنے ماموں کے سامنے کیوں جبرون کھڑے نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ نے گھر میں یہ سمجھا رکھا ہوتا ہے، اے بڑے دیاں لتاں بن دیا جائے، اے دا منہ توڑ دیا جائے، اس سے رشتہ داری نہیں کرنی۔ اور یہ جملہ تو سب نے چلا رکھا ہے نا، میں اپنے اچ نہیں جے کرنا، ویکھ لے اپنے۔ اور یہ عرب لوگوں نے بھی جملہ بولا ہے، الاقارب کالعقارب، یہ اپنے جو ہوتے ہیں نا، یہ بچھو ہوتے ہیں، جتنا مرضی پلا لو، یہ سانپ ہوتے ہیں، یہ ڈنگی مارتے ہیں، ان کو دودھ چلیوں میں بھی پلا لو، یہ پھر بھی چلوں میں پلا کے بھی یہ زہر ہی اگلیں گے۔ جب ہم نے امیدیں یہ رکھی ہیں، آئیے دوسری طرف کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کہتی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ کتنے گھر ہیں جہاں عورت اپنے سسرال کو ویلیو نہیں دے رہی، اور کتنے گھر ہیں جہاں لڑکا بیوی کے ماں باپ کو عزت اور آبرو اور بھائیوں اور بہنوں کو نہ دعوت دے رہا ہے، نہ آنے دے رہا ہے، نہ گھر میں داخلہ لکھا ہوتا ہے۔ جانور تو داخل ہو سکتے ہیں، میرے سسرال یہ نہیں آ سکتے۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ کیا اس نے بیٹی اس لیے دی تھی 18 سال تیار کر کے، محنتیں کر کے، حفاظتیں کر کے، کہ تیری نسل چلے تو نظریں بدل جائے، تعلق توڑ دے؟ ددیال میں تو سبھی بچے جا رہے ہیں، ننیال میں ترس جاتے ہیں بعض لوگ، ان کو جانے نہیں دیا جاتا، اور بعض جگہ بالکل الٹ ہے، بچے ننیال کو جانتے ہوتے ہیں، ددیال کا نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اونچ نیچ جو ہے ہمارے اندر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہم نے خود اپنی فصل برباد کی ہے، اپنی نسل کو تباہ خود کیا ہے۔ علاج کیا ہے؟ واتقوا اللہ، سب سے پہلے اللہ سے ڈریں، جس نے رشتے بنائے ہیں، جس نے ترتیب بنائی ہے۔ آپ کہیں گے کہ بس شوہر کے گن گاتے رہے ہو، ابو کدھر گیا، پیو کدھر گیا؟ اگر شوہر نہیں بنے گا نا تو کبھی بھی ابو نہیں لگے گا، لوگ باتیں کریں گے۔ اگر شوہر بنے بغیر، نکاح کیے بغیر ابا بنا تو جوتے ہیں، اور شادی کیے بغیر، بیوی بنے بغیر ماں بن گئی، بن ہی نہیں سکتی، اور اگر بن گئی ویلیو نہیں ہوگی۔ لہذا پہلا، جس سیڑھی کا پہلا سٹیپ ہی نہیں ہے، اس پہ چڑھنا آسان نہیں ہوتا، اس پہ چڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ قوم عاد کی جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، آج کل آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، وائرل ہو چکی ہیں فیس بک پہ، نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، وہ اتنی اونچی تھیں کہ بندہ کھڑا ہو نا، آپ مجھ میں سے اونچے قد والا، تو ان کا ایک سٹیپ پھر بھی ہم سے اونچا ہے۔ آخر ایڈے ایڈے قد سنتے اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو رب نے آپس میں ٹکرا کے، ان کی کھوپڑیاں پھاڑ کے، کمر کی ہڈیاں توڑ کے جب ان کو پھینکا نا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، لمبی لمبی کھجوروں کے تنے درمیان سے جب ٹوٹتے ہیں، وہ اوندے منہ گرتی ہیں،
وہ اتنے بڑے ہوں گے تو قد کتنا بڑا ہوگا. اس سیڑھی پہ چڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں. جو ہمارے قد کے مطابق بنی سیڑھی ہے اس کے 2 پودے بڑے ہو جائیں تو بابا جی سے نہیں چڑھا جاتا, اور اگر کچھ اور ہو جائے تو مزدور سے نہیں چڑھا جاتا. اگر پہلا ڈنڈا ہی نکال کے فارغ کر دیا جائے, سائڈ پہ پھینک دیا جائے, توڑ دیا جائے, کاٹ دیا جائے, تو اگلے جو لگائے ہوئے پودے یا ڈنڈے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب شوہر کو گرا دیا گیا, بیوی کو گرا دیا گیا, تو سمجھ لیجئے کل کے باپ کو گرایا ہے, کل کی ماں کو گرایا ہے, کل کی بننے والی جنت اور جنت کا مین گیٹ توڑا گیا ہے. یہ باپ تب بنے گا جب بچے ہوں گے, جب بچے ہوں گے. بچہ کب بنے گا؟ جب پہلے باپ ہوگا. بیٹی کب آئے گی؟ جب پہلے ماں ہوگی. باقی سب رشتے بعد کے ہیں, جو بعد کے ہیں انہیں بعد رکھیے. اگر آپ نے بی اے نہ کیا ہو, کم از کم کرائٹیریا کیا ہے ٹیچر لگنے کے لیے؟ پرائیویٹ اسکولوں کی بات نہیں کر رہا, آپ کسی پبلک سروس کمیشن کے تھرو آتے ہیں تو کم از کم جو کرائٹیریا بھی ہے, اب تو بڑھ گیا آگے. جب آپ کے پاس میٹرک کی ڈگری نہیں ہے, آپ نے ایف اے کیا ہوا ہو, ایف ایس سی کر رکھی ہو, بی اے کی ڈگری رکھی ہو, جب اساس ہی نہیں تو آگے کون پوچھے گا؟ اگر میٹرک کی سند میں نام غلط آ گیا, آگے تک مسئلے بنتے ہیں کہ نہیں؟ جب شوہر اور بیوی کے رشتے میں آپ نے دراڑیں ڈال دی ہیں اور ان کے دوریاں پیدا کر دی ہیں, نفرتیں پیدا کر دی ہیں, اور ان کو اتنی گالی گلوچ کی ہے, آنے والے رشتوں کی قدر کون کرے گا؟ لہٰذا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈریے. اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے؟ اللہ خود بتاتے ہیں, تساءلون بہ, جس کا نام لے کے تم نے یہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا تھا. بھئی اللہ کا نام لیے بغیر کبھی رشتہ بنا؟ کچھ لوگ تو 6 کلمے پڑھتے ہیں نا, ہر کلمے میں اللہ کا نام ہے. اور جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ ایجاب اور قبول. یہ فلاں کی بیٹی اتنی عمر اتنا حق مار آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے, پیغمبر کی سنت سمجھ کے, رب کا حکم سمجھ کے, آپ کو قبول ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی قبول ہے. کس نام سے یہ رشتہ جڑا؟ اللہ کے نام سے. اب اللہ نے لفظ بولا ہے والارحام, لوگوں رحم کے رشتوں کو کاٹنے سے ڈرنا, ان کو کاٹنا نا. والارحام, اور رحم کے رشتے کیا ہے؟ یہ 3 ہیں. ایک اللہ کے ساتھ ہے جو اللہ رحم بنانے والا ہے. ہر ماں کے پیٹ میں رحم اللہ نے بنایا ہے. اگر رب بنا دے رحم اور اس کو بانج کر دے تو کوئی دنیا ہری نہیں کر سکتی. وہ رب ہے, بیٹے ہی بیٹے دے دے, بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے. جس نے رحم بنایا ہے, جو کمپنی کا مالک اور خالق ہے, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ, اس سے بھی ڈرو. والارحام, اپنی امی کا جو رحم ہے نا, جو تمہارے ابو کی بیوی ہے, اس رحم سے جتنے بھی رشتے تمہارے بنے ہیں, تمہارے چچا بنے ہیں, تایا ابو بنے ہیں, تمہارے اپنے والد صاحب ہیں, اور دادا ابو ہیں, نانا ابو ہیں, نانی اماں ہیں, دادی اماں ہیں, تمہاری بہنیں ہیں, یہ رحم کے رشتے ہیں. کہیں فصل کو پالتے پالتے اپنی اصل خراب نہ کر لینا, اور ہمارے اصل کو برباد کرنے میں, بھلا دینے میں, دھتکار دینے میں, پھٹکار دینے میں. اور 5 بچے ہوتے ہیں, درجن بچے, باپ اکیلا سنبھال لیتا ہے, لیکن جب باری آتی ہے نا بچوں کی, ایک دوائی کے پتے پہ میں نے 5 بھائیوں کو, پڑھے لکھے بھائیوں کو لڑتے دیکھا ہے. ابا جی دوجا مر گیا, میں لیا کہ دما ہر ویلے میں ٹھیکا چکے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. باپ کو رکھے گا کون؟ تو رکھ لے, تو رکھ لے, تو رکھ لے. یہ منظر کیوں پیش آتا ہے؟ غصہ نہ کریں تو ایک بات کہوں, یہ فطرت ہے. شکوے آتے ہیں دل میں لیکن فطرت ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام کے ابو تھے نہیں, ہم اپنے ابا کی فطرت میں ہیں نا. ان کے ابو نہیں تھے, امی بھی نہیں تھے, لہٰذا ان کے اندر ماں باپ کی خدمت والا پہلو تھا ہی نہیں. بچے تھے, بچے انہوں نے پالے, وہ ہمارے اندر بھی ہے. لہٰذا بچے پال لیتے ہیں اوکے سوکھے ہو کے, ماں باپ نہیں پلتے. اسی لیے توحید کے بعد رب نے, اگر رشتوں میں خالق کے ساتھ جڑنے کے لیے توحید ضروری ہے اور شرک کو ختم کرنا ضروری ہے, اسی طرح والدین کی نافرمانی سائیڈ پہ کر کے والدین کو عزت اور آبرو اور احسان ان کے حق سے بڑھ کے دینا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اور جب خرچ کرنے کی باری آئی تو تب بھی پوچھا گیا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ, جو دل کرے کرو, لیکن سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرو.
پھر رشتے بنتے ہیں. پھر بچوں کو بھی پتا چلے گا کہ ابو امی پہلے ہیں. ابو امی، بیٹا ہے چھوٹا سا، باپ نے پوچھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہنے لگا جی میں نقشہ نویس بنوں گا، آرکیٹیکٹ، میں بلڈنگوں کے نقشے بناؤں گا، میرا یہ فیورٹ سبجیکٹ ہے. اور ٹیچر کو بتا کے آئے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ بننا ہے، اس کو یہی چیزیں سکھائی جائیں. بیٹا روزانہ سٹار گال پہ لے کے آتا ہے، آج ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہے، پیج سامنے رکھا ہوا ہے، چارٹ، نقشہ بنا ہے، زبردست بنا ہوا ہے. باپ پیچھے سے لاڈی کر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے خوش ہو کے بلائیاں لے کے کہتا ہے میرے بیٹے نے بنایا. بیٹا یہ کس نے بنایا؟ بابا میں نے بنایا ہے. نہیں آپ کی ٹیچر نے بنایا ہوگا. نہیں 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 بابا میں نے خود بنایا ہے. بڑا زبردست بنایا یار. اچھا مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ بابا یہ ماسٹر بیڈ روم ہے. اچھا یہ کس کے ہیں؟ بابا یہ میرے ہیں دونوں. تیرے دونوں کیوں ہیں؟ میرا اگر اس میں دل نہیں لگا تو اس میں آ جاؤں گا، اس میں نہیں تو اس میں چلا جاؤں گا. اچھا یہ آگے کیا ہے؟ یہ گیسٹ روم ہے. آگے کیا ہے بیٹا؟ یہ ڈائننگ روم ہے. اچھا بیٹا آگے کیا ہے؟ یہ سوئمنگ پول ہے. اس کے آگے کیا ہے؟ یہ لان ہے. اچھا بیٹا وہ جو آخر میں چھوٹی سی آپ نے یہ بنائی ہوئی ہے، معمولی سی ایک کمری چھوٹی سی، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا بابا یہ سٹور ہے. بیٹا یہ اتنی دور بنایا اور اتنا چھوٹا سا کیوں بنایا ہے؟ اور یہ کس کا ہے؟ کیا رکھنا ہے آپ نے یہاں؟ کہنے لگا بابا یہ آپ کے لیے بنایا. بابا یہ آپ کے لیے بنایا. ابھی آپ ہنس رہے ہیں، اگلے جملے پہ شاید آپ رو پڑیں. بابا یہ آپ کے لیے بنایا. بیٹا میں نے تیرے پڑھنے پڑھانے کا بندوبست کیا، اتنی بڑی کوٹھی بنائی، تیرا اتنا کمرہ اور روم سجایا، اور تیرے لیے اتنے نرم بسترے رکھے، میں اتنے کاٹ اتنے کھلونے لے کے آیا، تیرے لیے ہر آسائش کا جو ہے وہ سہولتوں کا سامان مہیا کیا، اور تو نے میرے لیے وہ ایک سٹور رکھا. کہنے لگا بابا یہ جتنا بڑا نقشہ بنا ہے یہ میں نے ٹیچر سے سیکھا ہے، وہ جو سٹور بنایا ہے وہ میں نے آپ سے سیکھا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا دادا ابو کہاں رہتے ہیں؟ سٹور میں ہی رہتے ہیں نا. دادا ابو آپ نے مما کے کہنے پہ ادھر بھیجا ہے نا، کہ ادھر تھوک پھینکتے ہیں، ان کو کھانسی آتی ہے، ساری رات کھانستے رہتے ہیں، نیندر خراب ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ تو میں بھی تو آپ کا ہی خون ہوں نا. والجزاء من جنس العمل. اپنی تربیت سے رشتے کاٹے گئے ہیں، اپنا مستقبل کاٹا گیا ہے، لوگوں کو دور کیا گیا ہے، اصل کو ہٹایا گیا ہے، فصل کو سر چڑھا لیا اور کہیں فصل ہی برباد کر دی. بڑے سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنی اصل کو بچا لیتے ہیں، فصل کو ضائع کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے، چچا تائے کے پیچھے، اپنی بہنوں کے پیچھے لگ کے اپنی بیوی، اپنی فصل اور اس سے جڑے ہوئے تمام سسرالی رشتے، ددیال ننیال کو بچا لیا. سسرال کو آخر اس بچی کے بھی تو ددیال ننیال ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی عزت ہے. اکیلے میں کوئی نہیں ملنے دیتا تھا، 500,000 لوگوں کی موجودگی میں ہاتھ پکڑ کے تیرے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے روانہ کروا ڈالا ہے. کوئی ویلیو نہیں تھی. کون ہے یہ تیری اصل؟ کوئی رشتہ دیتا نا تجھے اس وقت تو کسی نے نہیں دیا. آج سارے دشمن، وہ پہلے ہی کہیں سے اکھڑ کے آ کے پودا تیرے گھر میں لگا ہے، تھوڑا مرجھا گیا، تھوڑا تیرے طریقوں پہ نہیں چل سکا تو دشمن بن گیا ہے. سسر میرے گھر میں نہیں آئے، سالہ میرے گھر میں نہیں آئے. کل جسے بھائی بھائی کہتے زبان تھکتی تھی اور آپیاں باجیاں کہا جاتا تھا، آج وہ سالیاں ہو گئی اور وہ ساس ہو گئی اور وہ سسر جو ہے وہ بڈھا ہو گیا. کل ابا جی ابا جی. یہی سے ہم نے مار کھائی ہے، فصل اور اس کے متعلقات ضائع کر دیے. اور بڑے سارے بد نصیبوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو زندہ ماں باپ کے یتیم بنا لیتے ہیں. یاد رکھیے ماں باپ مر جائیں تو نسل کو تھوڑا بہت حوصلہ ہو جاتا ہے. ابو فوت ہو گئے، اماں فوت ہو گئی ہیں، قبرستان گئے، دعا کی، حوصلہ ہو گیا کہ چلیں یار یتیم ہیں. آسرا نہیں نہ ہوتا، امید نہیں ہوتی. لیکن جب ماں باپ میں طلاق، قطع رحمی، قطع تعلقی کی نوبت آتی ہے، یقین کیجئے یہ بچے زندہ ماں باپ کے یتیم ہوتے ہیں. اور یہ دنیا کا سب سے بدترین یتیم ہے کہ جس کا باپ بھی زندہ ہو مگر باپ والی شفقت نہ ملے، ماں بھی زندہ ہو مگر ماں والی ممتا نہ ملے، اپنے تانے دینے لگے. اگر اتنے ہی اچھے ہوتے نا تو تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ کے کیوں جاتے؟
طلاقیں کیوں ہوتی، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ طلاق دلوا کون رہا ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فیصلہ کر دیا، من خبب امرأة علی زوجہا. سنیے، من عموم کا ہے، اور یہاں ساتھ وہ روایت ملائیے کہ شیطان روزانہ اپنے شتونگڑے بھیجتا ہے، جاؤ جرم کر کے آؤ، انسانوں سے جرم کرواؤ، اور روزانہ کی بنیاد پہ نوبل پرائز دیتا ہے. دنیا تو کہیں جا کے دیتی ہے نا، وہ روزانہ دیتا ہے. سب سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، یہ کیا، تو نے کیا کیا، میں نے قتل کروا دیا، تو نے کیا کیا، یہ کیا، اچھا شاباش، تو نے کیا کیا، میں نے یہ کروایا، میں نے جھوٹ بلوایا، اچھا شاباش، تو نے غیبت کروائی، ٹھیک ہے، تو کیا کروا کے آیا، میں میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں. کہتا ادھر آ جا، گود میں بیٹھ، شاباش. نوبل پرائز آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ اس نے سب سے زبردست کام، جس نے بنیادی اکائی اور جوڑے کو توڑ دیا ہے. جب خاندان ٹوٹ گیا تو سمجھیے نسل انسانی گئی، برباد ہو گئے. اور من خبب امرأة علی زوجہا، جس نے بھی بیوی کو شوہر کے خلاف کان بھر کے یا شوہر کو بیوی کے خلاف کیا، فلیس منا، وہ میری امت کا فرد ہو ہی نہیں سکتا. پیغمبر نے امت سے نکال دیا. اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ بس اوقات سکا باپ کر رہا ہوتا ہے. بیوی کو شوہر کے خلاف ڈپلومیسی کر کے، پت جنہ میں تیرا خیر خانہ کوئی نہیں آگا، یہ میں ہی جا، جان چھڑا جائے دے تو نکل جا کے. کہیں ماں یہ کام کر رہی ہوتی ہے، کہیں سکے بھائی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کزن کر رہے ہوتے ہیں، کہیں یہ خالائیں کر رہی ہوتی ہیں، کہیں یہ پھوپھیاں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ کردار مت بنیے. یہ قطع رحمی کے لیے، اس بچے کے لیے، اس نوجوان کے لیے حوصلہ چاہیے تھا، داد چاہیے تھی، گرتے ہوئے کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے تھا، تھپکی چاہیے تھی، دو اچھے بول چاہیے تھی، شاباش چاہیے تھی، اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. اگر اچھا برا بنا ہے گھر میں ہم سے بھی بن جاتا ہے. تو آپ نے اتنا اس کو اچھالا، اتنا اچھالا، نکال باہر کیا. اپنی جو ہے وہ بیوی، وہ ماں ہے اور اس کے قدموں میں جنت ہے. جو بیٹے کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے قدموں میں جنت نہیں ہے، وہ ماں نہیں ہے. جدو دل کی تا گوتو پھڑیا کسیٹ کے باہر. یہ دوہرے معیار اور رویے قطع تعلقی کا نتیجہ ہے. آج جتنے زخم کھائے ہیں ہم نے خود کھائے ہیں. اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہوگا. اور آخری گزارش، جس بھی بندے نے لڑائی کر کے 3 دن دوری کاٹی، آج کیا دن ہے؟ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 3 دن اللہ لوگوں کو کہتے ہیں عمل کرنے دو، فرشتوں کو حکم ہے ان کو کرنے دو، کر لیں، ان کی فائلیں تیار کرو، ہو گئیں. سوموار والے دن لے آئیے، لے آئے فرشتے. اللہ سب کی فائلیں چیک کر کے اوکے کر کے، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ لگا دو، اس کو یہ مل جانا چاہیے، اس کا اجر ہے. روزے دار کی فائل آئی، سوموار ہے، اللہ روزے سے تھا، کہا یہ کھانا چھوڑ دو، انا اجزی بھی، یہ میرا ہے، میں اس کو خود ہی دے لوں گا، یہ تمہیں بتا کے میں نے نہیں کرنا. اللہ یہ فائل حاجی صاحب کی، نمازی کی، روزے دار کی، بڑے سخی اور بڑے مہربان کی، خطیب اور ادیب کی، محدث اور مفسر کی ہے. لیکن یہ لڑا ہوا ہے اپنے رشتہ داروں سے. یہ جمعے والے دن لڑا تھا، خطبے میں اس نے کسریں نکال دی تھی، ہفتے والے دن بھی نہیں بولا، اتوار بھی نہیں بولا. اللہ کہتے ہیں اس کی فائل اٹھا کے مارو پیچھے پھینکو، میرے پاس نہیں لے کے آؤ. اترکا ہذین حتی یصطلحا، اگر یہ دونوں سلو نہیں کرتے تو اس کی فائل میرے پاس نہیں لے کے آنی، پینڈنگ کر دو، ان کا معاملہ لٹکا دو. کورٹ کچہری میں پیشی ہو اور آخری تاریخ ہو، پڑی ہو، فیصلہ ہونے والا ہو، اور اس فیصلے کو محفوظ کر دیا جائے یا معلق کر دیا جائے یا لٹکا دیا جائے. جان آ گئی نا پھندے میں، پھر موقع دیا جاتا ہے. منگل کا اور بدھ کا، جمعرات کو پھر فائلیں پیش ہوتی ہیں. پوچھا جاتا ہے ہاں سلو ہوئی کہ نہیں؟ کہا اس کو جا کے میسج دے دو، اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی خیر، اس کی بھلائی، اس کی ثقافتیں، اس کی دعوتیں، اس کے جو مرضی ہے، یہ کسی کام کی نہیں. مرا تو جہنم میں جائے گا. اللہ کیا کریں؟ علاج کیا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگلا پیار سے ملتا ہے تو میں بھی ملوں، وہ دعوت کرتا ہے تو میں بھی کروں، وہ عزت دیتا ہے تو میں بھی دوں، وہ پیار سے بلاتا ہے تو میں بھی بلاؤں، وہ بگڑا تو میں اور بگڑ گیا. تیرے ساتھ قطع تعلق ہی ہے، آج کے بعد نہیں بولا جائے گا، تجھ کو نہیں ملا جائے گا. تیرے ساتھ میرا پکا بائی کاٹ ہے، نہ میں تیری خوشی میں نہ تیری غمی میں آنے والا ہوں. میں نے دیکھا تھا تایا ابو ایسے ہی کرتے تھے، لیکن جب وہ بیمار تھے سکرات میں، نہیں انہیں گھر میں داخل ہونے دیا جا رہا تھا، کوئی بھی، نہ ان کے بچے نہ خالہ. مجھے وہ دن یاد ہے، پہلی دفعہ باپ کو غصے میں دیکھا.
کہ دیوار پھلانگ کے اندر گئے کہ مجھے مت روکیے، میرا بھائی ہے، سب کچھ سہ کے بھی فرمایا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو غلط نہ بھی ہو مگر پہل کر لے، ہاتھ آگے بڑھا دے، میں مار دے۔ یہ میں نہیں ماری جاتی، یہ میں ہی لے ڈوبتی ہے۔ شیطان کو میں نے مارا تھا، نمرود کو میں نے مارا تھا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو میں نے مارا تھا، بیوی کو میں نے مارا تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو برباد میں نے کرا تھا، فرعون کو میں مار گئی، قارون اور حامان کو میں مار گئی، ابو جہل اور ابو لہب کو میں مار گئی۔ تیری میری یہ اکڑ اور ضد اور انا اور میں، بابا جی کہتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اچھا وہ ہے جو آگے ہاتھ بڑھا لے۔ فیصلہ کیا تھا، قسم کھائی تھی، کفارہ دے دے، نہیں بولوں گا، کفارہ دے دے، روزے رکھ لے، ہاتھ آگے بڑھا دے، اگلا نہیں بھی ملتا تیرا حق ادا ہو گیا۔ تو چل کے چلا گیا، قدم اٹھا کے چلا گیا، اس نے گالیاں دے کے مروا کے بھیجا، تو رب کے کھاتے میں صاف ہو گیا۔ اور بھائیو یہ معاملے چلیے، آج اس درس کا فائدہ تب ہے، یہ میرے پسینے کے قطرے کسی کام کے نہیں، اگر آنکھ سے ایک قطرہ بہا کے ماضی کے گناہ معاف کروانے ہوں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں جا کے ڈر کے آنسو بہا کے ماضی کے گناہ معاف کر، کل قیامت کے دن جب کوئی رشتہ دار نہیں بنے گا، اللہ رشتہ نبھائیں گے اور بلا کے عرش کا سایہ دے دیں گے، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا۔ یہ قطرہ تیرا اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، نہیں زمانہ ٹھیک ہے، مرد کو عزت دو، شوہر کو عزت دو، بیوی فصل ہے اس کا خیال رکھو، بچے تمہاری نسل ہیں ان پہ پوری توجہ دو، اور والدین آبا و اجداد آپ کی اصل ہیں، جڑیں کٹ جائیں تو اوپر درخت کبھی تناور نہیں رہ سکتا، سر سبز نہیں رہ سکتا۔ ان سارے رشتوں کو نبھانا یہی انسانیت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہی سبق ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔